यानी ये सेंट्रल एशिया के इस सियासी मिशन के लिए खुफिया तौर पर वायसराय और इसकी इजाज़त बाकायदा मलका बरतानिया से ली गई थी। 103 मिशन जो भेजे गए वो सब पकड़े गए और पकड़ने के बाद सभी को सजाए मौत हुई और कोई भी उनमें से जिंदा बच के नहीं आया। यहाँ का अब जो सरबराह आया, पंजाब बहुत बड़ा था, यानी ये आप समझ लीजिए कि पंजाब जो था वो दिल्ली तक था, आज वाला पंजाब नहीं था। अच्छा, बहुत बड़ा पंजाब था ये। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज 22 जनवरी है और आज शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बरसी जो है उसका मौका है और आज हम मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के घर में, यानी कि नबीरा शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आगा सलमान बाकर साहब के पास। आज का जो दिन है ये क्योंकि उनके जो है वो नस्ल से हैं, उनके पोते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के। सो आगा साहब हर साल 22 जनवरी को अपने घर में एक ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं, दरूद व नियाज़ का इंतज़ाम करते हैं और लोग गाहे गाहे इनके पास आते हैं, खाना खाते हैं। मुख्तलिफ़ मंडलियाँ यहाँ पर सजती हैं और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो नज़में हैं वो उन्हें सुनाई जाती हैं, उनका तज़किरा होता है और किस तरह उनकी जो सियासी जिद्दोजहद थी, कहा जाता है कि वो रशिया तक जासूसी करने के लिए गए। ये बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं, आज हम आगा साहब से ये क्लियर करेंगे, मगर उससे पहले जो है वो हम भी इस दरूद व नियाज़ में शामिल होंगे और इस ज़ियाफ़त को जो है पहले एंजॉय करेंगे और आगा साहब के साथ साथ बात करेंगे। आगा साहब बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी ज़ियाफ़त, चलें ये भी हमें मौका मिल गया आज मौलाना की बरसी पे आपके घर आने का। तो क्या वजह है कि आज के दिन आप इतनी बड़ी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करते हैं, दरूद व नियाज़ का इंतज़ाम करते हैं? मौलाना को एहसान सवाब पहुँचाना कई एतबार से बहुत ज़रूरी है। पहले उनकी खिदमात हैं जो उर्दू अदब के लिए हैं, दूसरी उनकी खिदमात हैं मुल्क व कौम के लिए, और तीसरे ये कि उनका हसब नसब चूँकि बराह रास्त यानी किसी निस्बत से नहीं, बराह रास्त समझें कि हमारे परदादा मौलाना के भी परदादा जो हैं वो हज़रत सलमान फ़ारसी हैं। अच्छा, तो इस बुनियाद पर नज़र न्याज भी ज़रूरी है, फातिहा भी ज़रूरी है और उनकी खिदमत का तज़किरा भी ज़रूरी है। वाह, तो यहाँ पे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो अदबी खिदमत हैं, अगर उनका थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को ज़रा अंदाज़ा हो जाए। एक तो कहा जाता है कि जदीद नज़्म के, उर्दू नज़्म के, जदीद उर्दू नज़्म के वो बानियों में शुमार होते हैं। फिर उनकी जो सियासी जिद्दोजहद थी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी वो पहले जो है वो सरबराह शोबा फ़ारसी और उर्दू रहे। तो उनकी खिदमत को कितने जो है वो ज़ावियों से हम देख सकते हैं? उनकी खिदमत के लिए ज़ाविया निगाह एक ऐसा मुकाम आएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, और उनकी वो एक हमजहद शख्सियत, वो सहाफ़ी, मौलाना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सहाफ़त में। उर्दू नज़्म में मौलाना ने उर्दू जदीद नज़्म की बुनियाद रखी और उसके लिए अंजुमन पंजाब के मुशायरे किए, जो 12 मुशायरे थे। और इतलान अर्ज़ है कि ये गलत फहमी है कि उस अंजुमन तरक्की, अंजुमन उर्दू, अंजुमन पंजाब की बुनियाद या जदीद नज़्म की बुनियाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रखी। ये बिल्कुल एक गलत और बुनियाद बात है। और मज़े की इसमें बात ये है कि हाली तो उन मुशायरों में छठे मुशायरे में आए थे। ओके, पहली बार छठे मौलाना साहब ने किया जी। पहला जो मुशायरा हुआ अंजुमन पंजाब का, उसमें जो एक लेक्चर मौलाना ने दिया कि जिसकी बुनियाद ये थी कि हुस्न इश्क की कैद से आज़ाद नज़्म, हुस्न इश्क की कैद से आज़ाद उर्दू नज़्म। ये एक नया विज़न था जिससे कि उस ज़माने में या उससे पहले के ज़माने में कोई वाकिफ़ नहीं था शायर, और नतीजा ये था कि सिर्फ गज़ल कही जाती थी और या मसनबी तक चले जाते थे, कसीदा गोई थी, लेकिन नज़्म का कोई शोहरा नहीं था। तो मौलाना ने उसके लिए पहले एक लेक्चर दिया और वो लेक्चर तकरीबन 50 मिनट का लेक्चर था, जो
ایک جگہ تھی انارکلی میں اس زمانے میں 1865 میں، سکشا سبھا متحدہ ہندوستان میں، ہاں متحدہ ہندوستان میں، اور وہاں پر یہ سارا اہتمام ہوا اور جدید نظم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس وقت ڈائریکٹر تعلیمات کرنل ہالرائٹ تھے جو انگریز تھے، اور ہالرائٹ کا نام کافی سنا سا لگ رہا ہے، کہیں اور بھی جگہوں پہ، جی بے شمار جگہوں پہ، اور صاحب علم انسان تھے۔ وہ بھی اس پہلے جلسے میں اور بعد کے سارے 11 جلسوں میں 11 جلسے ہوئے شامل ہوئے، ہمیشہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ آغا صاحب، یہ مولانا محمد حسین آزاد ایک بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی ادبی شخصیت ہے، شمس العلماء کا ان کو اعزاز ملا۔ ان کا مقبرہ آج بھی لوگ تلاشتے رہتے ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے، ذرا یہ تو بتا دیں کہاں پر ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بھاٹی دروازے کے چوک میں چلے جائیں، وہاں پر بالکل اس کے شروع میں اردو بازار کے سامنے سے جو گلی آتی ہے، وہاں کربلا گامے شاہ ہے، اس کے اندر چلے جائیں تو کربلا گامے شاہ کی پشت پر ایک چھوٹا سا قبرستان میں، جس میں صرف جید علماء ادب اور علماء مذہب یا بڑی شخصیات وہاں دفن ہیں، چند ایک، وہ باقاعدہ قبرستان نہیں ہے، چند ایک ہستیاں ہیں جو وہاں ہیں، جس میں بھیا یہ اٹھانا ذرا اس کو دیرو کے بند کریں۔ کوئی ہو جاتا ہے، کوئی اگلا سوال کرتا ہوں۔ نہیں، اس کو پورا کر دینا، اہم سوال ہے۔ جہاں پہ چند علماء ادب و مذہب، جی یہاں سے پکڑ، ہاں، جہاں اس کے پشت پر جو چھوٹا سا ویسے راضی تو بہت بڑی ہے، ان میں علامہ حائری بھی شامل ہیں۔ اچھا، بہت بڑی ادبی شخصیت ہے، اور بھی بے شمار۔ کون سے علامہ؟ علامہ حائری۔ حائری، جی، یہ اردو کا لفظ ہے انگلش کا؟ یہ اردو کا لفظ ہے، اور بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے۔ کس زمانے میں؟ یہ کوئی سن 1880-90 کی بات ہے، 1800۔ یہاں پر یہ دوسری قبر جو بنتی ہے علامہ حائری کے بعد، وہ مولانا محمد حسین آزاد کی بنتی ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کربلا گامے شاہ کے اندر چلے جائیں اور جانے کے بعد اس کے پشت پر چلے جائیں تو آپ کو جو سب سے خوبصورت سرخ رنگ کا اور مقبرہ نظر آئے گا، ہاں، وہی مولانا کا مقبرہ ہے۔ بڑا عالیشان ہے، بہت خوبصورت ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر اٹھائی کہ وہ تو بہت خستہ حالت میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پہ جو سنگ مرمر لگا ہوا ہے وہ وہی ہے جو 1910 کے اندر ان کے صاحبزادے نے منگوایا تھا، وہی لگا ہوا ہے، وہی سنگ مرمر آج بھی لگا ہوا ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ سنگ مرمر ہے، وہی سنگ مرمر ہے، یا اسی طرح کا سنگ مرمر ہے، یا اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے تاج محل کا سنگ مرمر آیا تھا۔ اچھا، یہ بالکل مصدقہ بات ہے، کنفرم بات، 100% کنفرم ہے۔ اور جو وہی اسی سنگ مرمر جو آپ کے تاج محل میں استعمال ہوا ہے، یہ وہی سنگ مرمر مولانا کی قبر پر لگا ہوا ہے۔ یہ قبر جو تھی یہ بنی تھی 22 جون 1910 میں۔ واہ 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 آغا جی، میں آپ کے کھانے میں مقل ہو گیا ہوں شاید۔ نہیں، کوئی بات، ہم کھانا بڑا لذیذ ہے، میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ پائے بنے ہوئے ہیں، کس نے بنایا؟ باہر سے بنوایا؟ نہیں، ہمارے یہاں باہر سے کھانا بالکل نہیں آتا، نہ بنتا ہے۔ اچھا، یہ ہماری بیگم نے بنائے ہیں۔ واہ، اور اگر آپ کھانے کی تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں تو وہی اندلیب زہرا جو اس وقت موجودہ عہد میں مولانا آزاد کی بہو ہیں اور صاحب علم ہیں، اور بہت بڑی لکھی خاتون ہیں، وہی بتا سکتی ہیں آپ کو۔ بڑے زبردست مثالیں استعمال کرتے ہیں آپ، لگتا ہے یہ چیزیں بھی آپ دلی سے ہی کچھ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو ریسیپیز ہیں کھانوں کی، وہ بھی ہمارے ہاں ان ریسیپیز کا بھی احترام ہے، اور وہ اسی طرح سے بنتی ہیں۔ اور کھانوں کا اگر حلیم بنتی ہے تو وہ دلی والی بنتی ہے، پائے بنتے ہیں تو ویسے ہی بنتے ہیں، اور بھی بے شمار کھانے ہیں جو دلی والے ذائقے اور مسالوں کے ساتھ ہی بنتے ہیں، اور وہ مسالے لکھنؤ اور دلی میں ہی استعمال ہوا کرتے تھے، وہی ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اور درجنوں کے حساب سے۔ بڑا لطف آ رہا ہے آغا جی، گفتگو کا بھی، کھانے کا بھی۔ میرے خیال میں آپ کھانا کمپلیٹ کر لیں، پھر ہم جو باقی گفتگو ہے علامہ صاحب پہ، مولانا صاحب پہ، وہ آرام سے کرتے ہیں، پہلے کھانے کو انجوائے کر لیں۔ جی بالکل۔ اچھا آغا صاحب، مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں ایک بڑی کانسپریسی ہے کہ وہ ان کو انگریزوں نے اپنا جاسوس بنا کے روس بھیجا تھا تاکہ وہ انگریزوں کے لیے
جاسوسی کریں. یہ ایک بڑا ایک ادبی مناظرہ بھی سمجھ لیں, مباحث میں بھی بڑا اس کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ اس کو پولیٹیکل مشن کہا جاتا ہے, یعنی ایک سیاسی مشن. یہ بالکل بھیجا گیا اور اس کا انتخاب, مولانا کا انتخاب, یہ 104 مشن پہلے بھیجے گئے, 103 کے 103 مشن فیل ہوئے. وہ روس کے اندر تک جا کر ماسکو تک تھے, دریائے سہرون آتا ہے, پھر جیرون آتا ہے, وہاں تک. اور وہاں سے کوئی بھی جو بھی مشن بھیجے گئے 103, اس سے پہلے یہ مشن نمبر 104 تھا. 103 مشن جو بھیجے گئے وہ سب پکڑے گئے, اور پکڑنے کے بعد سبھی کو سزائے موت ہوئی اور کوئی بھی ان میں سے زندہ بچ کے نہیں آئے. تو پھر انفارمیشن تو نہیں آ سکی. اب جو انہوں نے اپنے وہ مقرر کیے, ان کے اندر کوشش کی کہ یہ بہت ہی عام آدمی ہوں اور ایسے آدمی ہوں جو وہاں جا کے اپنا ہی کاروبار کریں گے. مثال کے طور پر اس میں شکارپور کا ایک وہ تھا ہندو جو سونے کا کاروبار کرے, یعنی سونار تھا. اچھا, اسی طرح سے ایک اور تھا اور ایک اور تھا, اور ایک مولانا محمد حسین آزاد کا انتخاب کیا. مولانا محمد حسین آزاد کا انتخاب تو کر لیا تھا اس مشن کے سربراہ نے, یعنی یہ سینٹرل ایشیا کے اس سیاسی مشن کے لیے خفیہ طور پر ویسرائے اور اس کی اجازت باقاعدہ ملکہ برطانیہ سے بھی گئی تھی. یہ ایک مشن ان کے علم میں تھا, اور وہ وہی چاہتے تھے جو آج چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے روس کیا کر رہا ہے. یہ آج ہی پرانا رولا ہے. یہ رولا جو ہے یہ سن 1780-90 سے چل رہا ہے, اور اس دوران میں انہوں نے سال میں 2 مشن بھی بھیجے, 3 بھی بھیجے, اور سارے ناکام بھی ہوئے اور مارے بھی گئے. ان کے سارے جتنے بھی اسپائس تھے سمجھ لیں آپ. اب انہوں نے یہاں کا اب جو سربراہ آیا, پنجاب بہت بڑا تھا, یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پنجاب جو تھا وہ دلی تک تھا, آج والا پنجاب نہیں تھا. اچھا, بہت بڑا پنجاب تھا یہ, مری سے لے کر دلی تک یہ پنجاب تھا. اور اس کا نیا سربراہ آیا, اور اگر آپ کو اس کا نام بتاؤں تو بلکہ دونوں خفیہ نام بھی اور اس کا اصل نام بھی, تو آپ حیران رہ جائیں شاید, اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو, لیکن اضافہ ہوگا کہ وہ سربراہ تھا ڈاکٹر JW لائٹنر, یہ جو گورنمنٹ کالج کے فاؤنڈر بھی ہیں, جو گورنمنٹ کالج کا فاؤنڈر تھا, اور اس سے پہلے وہ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کے بانیوں میں بھی شمار ہوتا تھا, اور اس اورینٹل کالج کے بھی شاید فاؤنڈرز میں سے. جی, اور رجسٹرار تھا پنجاب یونیورسٹی کا پہلا. اور آج کا جو سینٹ ہال ہے, اگر آپ نارکلی گئے ہیں اور جا کے اولڈ کیمپس کو دیکھیں تو سینٹ ہال نیچے ہے, اور اس کی رہائش سینٹ ہال کے این اوپر تھی. وہی یونیورسٹی کے اندر اوپر, یعنی اوپر اس کی اپنی رہائش تھی. یہ شخص جو تھا بظاہر تو بہت بڑا تعلیم کا ریفارمر کے طور پر یہاں انٹروڈیوس کیا گیا تھا. یہاں تعلیم کے انفارمر کے طور پر, تعلیم کے آپ سمجھیں کہ سپورٹر تھا, بہت بڑا تعلیم کو فروغ دینا چاہتا تھا اور ادارے بنانا چاہتا تھا, اور یہ اس کی ہائپ تھی. لیکن اندر خانے یہی شخص سیاسی مشنوں کا انچارج تھا, اور اس کا نام تھا ملا عبدالرشید آفندی. اچھا, جاسوسی کر رہا تھا یہاں پہ. جی ہاں, اصل اور بڑا فاضل و قابل شخصیت تھی. یہ ہنگری کا تھا, اور ہنگری کا جوئش تھا, یہودی تھا, اور انگلینڈ میں اس نے سارا تربیت حاصل کی, اور اس کو بھی شکل بدل کر, کیونکہ اس کا علوم پر بہت بڑا وہ تھا, تو اس کو یہاں بھیجا گیا کہ یہ آ کے سینٹرل ایشیا کور کرے گا, اور سینٹرل ایشیا کے اندر خود بھی جائے گا. سینٹرل ایشیا کی زبانوں سے واقف تھا وہ. اچھا, ہاں, عربی سے واقف تھا, عربی بول لیتا تھا, اسی طرح اردو بول لیتا تھا, اسی طرح ہندی بول لیتا تھا, اسی طرح سے پشتو بول لیتا تھا, اسی طرح سے ترکش زبان بول لیتا تھا. یعنی اس کے پاس بے پناہ صلاحیتیں تھیں, اور ایک جینیس ترین آدمی تھا, لیکن بہت منتقم المزاج انسان تھا, انتقام لینے والا. بہرحال اسی بندے نے, جس کا نام ملا عبدالرشید آفندی ڈاکٹر JW لائٹنر ہے, اس نے مولانا کا انتخاب
کیا. اب مولانا کو پھنسانا تھا, ٹریپ کرنا تھا, تو ان کو ٹریپ کر کے وہ لے گیا شملہ, جہاں پہ اصل جو ڈائریکٹرز تھے انٹیلیجنس کے, برطانوی انٹیلیجنس کے, ان کے اندر پیش کیا. وہاں جا کے منکشف ہوا کہ مولانا کا انتخاب تو اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ ایک جائے گا مولانا مولوی پڑھا لکھا پروفیسر, اور ایک جائے گا سونار, اور ایک جائے گا ایک کاروباری آدمی, اور ان کا جو لائٹنر سے نیچے انچارج ہوگا وہ پنڈت من پھول ہوگا. اچھا جی, پنڈت من پھول صاحب کون تھے؟ پنڈت من پھول صاحب سیکرٹری, ہوم سیکرٹری تھے پنجاب کے, جو براہ راست جواب دے تھے ویسرائے کو, ویسرائے کو جواب دیتے. تو ویسرائے سے پہلے وہ جواب دے تھے ملا عبدالرشید آفندی, ڈاکٹر لائٹنر کو. یہ پوری ایک ٹیم بنائی گئی اور مولانا کو کہا گیا چونکہ ہم تمہیں راز بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کام لینا ہے, اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اس کے بعد تمہاری زندگی کی ہم کوئی ضمانت نہیں دے رہے. پھنس گیا ہے. اب مولانا جو تھے, مولانا کے خطوط سے اور ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر کیسے ٹریپ ہوئے. بہرحال انہیں جانا پڑا. پھر مری میں ان کا دوسرا ہیڈ کوارٹر تھا شملے کے بعد, انٹیلیجنس کا, برطانوی انٹیلیجنس کا. وہاں پر مولانا پہنچے, بلایا گیا وہاں پر, اور اس کے بعد یہ مہم شروع ہوتی ہے. اب مولانا پہنچ جاتے ہیں. اب پنڈت من پھول اور ڈاکٹر لائٹنر رپورٹ لکھتے ہیں اس مشن کی. اچھا, یہ ایسا واحد مشن تھا جو چاروں کے چاروں زندہ بچ کے آئے. اچھا, یہ واحد مشن تھا 104 مشنوں میں کہ زندہ بچ کے چاروں آئے. سب نے اپنی اپنی جگہ کام کیا, اکٹھے بالکل نہیں تھے, بہت الگ الگ تھے, ایک دوسرے کو کوئی پیغام رسانی بھی نہیں کرتے تھے, لیکن اپنا کام کر رہے تھے, اور شکلیں بھی دیکھ لیتے تھے اس ایریے میں پھر کے, ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے, لیکن کوئی کہتے کچھ نہیں تھے. مطلب یہ کہ ذرا اچھا نیٹ ورک بنایا گیا تھا. جو رپورٹ لکھی, جو میرے پاس ہے, برٹش انڈیا لائبریری سے میں نے منگوائی, میرے پاس اوریجنل کاپی ہے اس کی. اس رپورٹ کے اندر پنڈت من پھول اور ڈاکٹر لائٹنر صاحب براہ راست مخاطب ہوئے ہیں اس رپورٹ کے لیے ملکہ برطانیہ کو کہ یہ رزلٹ آئے. اور اس میں ایک جملہ جو پنڈت من پھول نے ڈاکٹر لائٹنر کہنا مناسب نہیں ہے, بلکہ کہنا چاہیے ملا عبدالرشید آفندی کے, اس سے لکھا کہ یہ جو ان میں سب سے ناکارہ ترین آدمی جو تھا نا وہ محمد حسین آزاد تھا. اچھا, اس نے ملا پھول جو ہے اس نے لکھا, ہاں, چیف سیکرٹری پنجاب نے لکھا. اور یہ سب سے ناکارہ آدمی تھا. جا کے میں اپنی سیاحت کرتا رہا, کتابیں لکھتا رہا, کتب خانوں میں پھرتا رہا ہیں جی, اور یہ اور یہ اور یہ. تو اس سے ہمیں اچھی معلومات نہیں ملی, لیکن بہرحال ہمارا مشن بچ کے آ گیا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے واقعی یہی سب کچھ کیا جو اس نے لکھا تھا کم و بیش. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ اوریجنل مولانا کی لکھی ہوئی وہ ڈائری ہے, اس وقت بھی ہے, کہ جس میں مولانا نے اپنے سارے نوٹس اس سفر کے بنائے ہوئے ہیں. کیا کھایا, کیا پیا, کتنا خرچ ہوا, کہاں ٹھہرا, کیا ہوا, کتنا فاصلہ طے کیا, کس چیز پہ طے کیا, اور کن حالات سے دو چار ہوا. اور اگر اس ڈائری کو وہ جو آغا محمد اشرف نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا, میرے چچا, وسط ایشیا کی سیاحت نام سے کتاب چھپی, اور اس میں اس کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا نے دربار اکبری لکھی. وہ اس سارے سفر میں, ہاں جی, اس سارے سفر کے اندر جو بھی کچھ لکھا گیا وہ بعد میں جو مولانا کی سب سے بڑی کتاب آتی ہے دربار اکبری, اس میں شامل ہے. اور انہوں نے لکھا بھی, اچھا وہ اس میں لکھ رہے ہیں منظر نگاریاں, یہ وہ دریائے سہون ایسا ہے, جہون ایسا ہے, لوگ ایسے ہیں, فلاں یوں ہے. اور پھر ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے رات کو میں ایک بھٹیار خانے میں, ماسکو کے بالکل قریب تھا, تو ایک بھٹیار خانے میں ٹھہرا ہوا تھا, اور وہاں پر کسی نے مجھے رات کو سوتے ہوئے جگایا اور جگا کر کہا کہ محمد حسین نکل یہاں سے, تیری مخبری ہو چکی.
اگر زندگی چاہتا تو نکل جا. کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے کہ مولانا کو یہ خواب آیا, مولانا کو ان کے ہمزاد نے مطلع کیا, یا مولانا کے اختیار میں جو غیر مرئی قوتیں تھیں انہوں نے مولانا کو کہا. مولانا صبح تڑکے میں اپنا بوریا بستر سمیٹ کے بھاگ لیے, اور اسی لیے وہ زندہ سلامت آئے. بعد میں پیچھے والوں نے بتایا کہ ایسا ہوا تھا. کسی کو شک پڑا تھا کسی طرح سے, کسی مومنٹ کی وجہ سے ہوا. مولانا نے وہ جو اپنی ڈائری ہے اس میں کافی چیزیں لکھی, اور وہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ ایک پولیٹیکل سیاسی موومنٹ تھی, اور وسط ایشیا کی سیاحت جو تھی اس پہ مولانا کو کہا گیا کہ جی مولانا تو انگریزوں کے جاسوس تھے. اور یہ اب اس کے لیے ایک لفظ استعمال کروں گا, اب پتہ نہیں یہ غیر ادبی ہے یا ادبی ہے یا کیا ہے, شرلی. یہ شرلی چھوڑی ڈاکٹر محمد صادق نے. اچھا. ڈاکٹر محمد صادق نے جو پی ایچ ڈی کا اپنا تھیسس لکھا اس میں سینٹرل ایشیا کی سیاحت لکھتے ہوئے اس نے لکھا کہ مولانا تو انگریزوں کے جاسوس تھے, اور ہم تو ہیں ہی لکیر کے فقیر. یعنی میں اب اپنے پورے اس کے بات کر رہا ہوں کہ ہم تو چونکہ ہیں ہی لکیر کے فقیر, لفظ ڈالے جاتے ہیں وہی بولے جاتے ہیں, تو اسی کو انہوں نے بنا دیا, اسی کو آج تک بنایا گیا. سن 2010 تک یہ کہا گیا کہ مولانا تو انگریزوں کے جاسوس تھے. ایسی نہیں تھی بات کوئی بھی. میں نے آپ سے کہا نا میرے پاس وہ دستاویز بھی ہے جس میں انہیں کہا گیا کہ یہ ماں ادبی کام کرتا رہا, اس نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. آفیشیل اس کی وہ آفیشیل رپورٹ ہے جو ملکہ برطانیہ کو بھیجی گئی ہے. میرے پاس اوریجنل رپورٹ ہے جو ان کی برٹش انڈیا لائبریری نے بڑی مہربانی فرمائی, جو انہوں نے مجھے وہ فراہم کر دی. اور میرے پاس وہیں کی بنی ہوئی وہ رپورٹ ہے اوریجنل. اور بھی کئی باتیں ہیں, اس کے کئی پیراگرافس جو ہیں میرا. پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا, اور اس آرٹیکل کے اندر میں نے یہ ساری باتیں لکھی, اور میرے ہاتھ ایک ایسی خفیہ دستاویز بھی چڑھی تحقیق کے دوران. 30 سال میں نے اس کے اوپر لگائے اپنی زندگی کے اس آرٹیکل کے لیے. وہ آرٹیکل میں نے, مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹیج پر ہی پڑھا, اور وہاں پہ ہنگامہ برپا ہو گیا. لوگوں نے جب سنا, جس میں بڑے بڑے پروفیسروں کے نام ہیں, اور اس دن کے بعد سے آج تک جس میں نے ثابت کیا, اس دن کے بعد سے آج تک مولانا کے اس پولیٹیکل سفر کو آج 15 سال ہو گئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولانا جاسوسی کے لیے انگریزوں کی جاسوس بن کر گئے تھے یا ایسا کچھ کیا. تو آپ نے اپنے دادا کا جو مقدمہ ہے وہ کامیابی میں نے وہ 144 سال کے بعد اس کو ثابت کیا. اور میرے ہاتھ ایک ایسی دستاویز چڑھی جو بڑی حیرت انگیز دستاویز ہے, جس سے یہ مقدمہ فائنلائز ہوا, اپنی منزل پر پہنچا. وہ دستاویز یہ تھی کہ مجھے ڈاکٹر لائٹنر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس مل گئے, وہ بھی برٹش انڈیا سے ملے, جس کے اندر اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے مولانا آزاد کو اور ان تینوں کو یعنی 4 لوگوں کو روانہ کیا سینٹرل ایشیا کی طرف, اور خود اسی وقت وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کے واپس آ گیا. نہیں واپس نہیں آ گیا, وہ ان کو ادھر روانہ کر کے عین اسی دن روانہ ہو گیا یہ گلگت کی طرف, اور پھر یہ دیوسائی پہنچ گیا. وہاں پر اس میں اعترافات ہیں, اور پھر وہاں پر ایک لمبی سٹوری ہے, وہ الگ کہانی, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ کیا, جس سے ڈاکٹر لائٹنر کا جو کردار ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ وہ جاسوسی کر رہا تھا. اور وہ سربراہ تھا جس کو آج آپ اسپیشل برانچ کہتے ہیں, اس کو اس وقت اس نے اس کا نام دیکھو کیسی چالاکی سے رکھا, چونکہ یہ یونیورسٹی سے اور مدارس سے انوالو تھا, تو اس نے اس ادارے کا نام جو جاسوسی کا مرکزی ادارہ تھا کیا نام رکھا, مدرسہ لاہور. ہاں, مدرسہ لاہور رکھا, تاکہ لوگ یہ شبہ نہ کریں کہ یار یہ بندہ جو ہے جو ایجوکیشن ریفارمر ہے اور بڑا ہمدرد ہے ہم لوگوں کا, اور بڑی ہمیں نئی باتیں بتاتا ہے, یہ تو اب بھی کہیں جاتا ہے تو وہ مدرسہ لاہور ہی میں پڑھنے جاتا ہے. لیکن مدرسہ لاہور کا وہ ڈائریکٹر تھا, بالکل دستاویزات میں رکھی ہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. دستاویزات آج بھی پنجاب آرکوائز میں جو انارکلی کے مقبرے کے اندر بنا ہوا ہے وہاں موجود ہیں. اس کی پوری فائل برآمد ہوئی ہے. اس پر ایک خاتون نے ایک تھیسس لکھا, اور میں نے اس کے ساتھ یہ والی تحریریں شامل کی, اور یہ 2 آرٹیکل جو تھے. اس کے بعد 2010 کے بعد سے آج تک مولانا کو کوئی جاسوس نہیں کہہ سکتا. مولانا محمد حسین آزاد کے اس الزام کو دھو دیا گیا. کیا بات ہے, یہ
جو ایک اختصاص آپ کے حصے میں آیا ان کی پوری جو ہے وہ نسل میں سے. تو ناظرین مولانا محمد حسین آزاد کو لے کر جو بہت سارے ادبی مباحث کیے جاتے ہیں تو ان میں یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ مباحثہ تھا کہ کیا وہ انگریزوں کی جاسوسی کرتے رہے. تو اس کو نبیرہ شمس العلماء جناب آغا سلمان باقر نے بڑے ہی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اس کیس کو جیتا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد اس سفر پر جا کر بھی جو ہے وہ اپنے ادبی کام کرتے رہے. تو آج کا یہ دن جو ہے مولانا کی برسی منانے کا جو دن ہے، یہاں پہ یہ آغا صاحب اپنے گھر پہ بھی ایک درود و نیاز کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مولانا کے تذکرے یہاں پر چلتے رہتے ہیں. اس طرح انہوں نے اپنے جو دادا پردادا تھے مولانا محمد حسین آزاد، ان کی روایات کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے. یہ خود بھی کوئی 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، سفرنامے لکھتے ہیں اور آزاد نظم لکھتے ہیں. یہ ساری گفتگو جو ہے وہ آج مولانا محمد حسین آزاد کو ڈیڈیکیٹ ہم نے کی ہے. آپ بھی اگر ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.